Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Honorable Registrar Must Bimber, Honorable Dr. Ishtiaq Sahab, Madam Principal, Dr. Humayun, thank you for coming and joining us over here, all along, from Muzaffarabad. Dr. Sahab, thank you very much. जितने भी फैकल्टी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं, I'm just new to this part of AJK. This is first introduction, ladies and gentlemen, dear students, colleagues, assalamu alaikum. Rafiq Sahab, thank you very much, Deputy Director Climate Change, for organizing such a wonderful event. And my colleague, another colleague, Sardar Arshad Akbar, Assistant Commissioner, Assistant Director, who has supported me all along the way, rightly from Muzaffarabad. Yesterday we had a session at Rawalakot yesterday, and then reached Bhimber 10:30 p.m. last night. मेरी कोशिश होगी कि मैं बाईलिंगुअल चलूँ, हार्ड एंड फास्ट ना चलूँ, इसलिए कि मेरा सेशन थोड़ा दैट्स बिट टेक्निकल. I have been a teacher in the university. I got an opportunity to teach the university for 1 year. I am feeling more privileged to work as a replacement of Dr. Maruf Tahir, a renowned, who was known as a Babai Chemistry of Azad Jammu and Kashmir. He is US based, returned back to US, came here just for 1 year, Dr. Humayun. So I was his student, and then when he gone back to US, he introduced some new courses, particularly based on organometallics, and that course was just quite new. So I am feeling privileged to replace such a great man who is my mentor. इस तरह से मेरा एक ताल्लुक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के साथ भी ब्रीफ सा है. So when I assumed as a servant to nature, I consider myself a servant to nature. क्योंकि हमारे सेक्टर के अंदर जो है ना बॉसिंग नहीं है, सर्विसेज है. तो आप सर्विसेज को ज़हन में रख के चलेंगे ना, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड. अगर आप बॉसिंग करेंगे ना, अफसरी यहाँ पे हमारे सेक्टर में नहीं है. मैं अपने कोलीग्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि यू विल हैव टू बिहेव लाइक ए सर्वेंट टू नेचर, क्योंकि कुदरत ने ये हमें जो माहौल दिया हुआ ना, ये बहुत बैलेंस्ड है. इसके अंदर अल्लाह ने खुद फरमाया हुआ है कि मैंने इस सारे सिस्टम के अंदर एक तवाज़न रखा हुआ है. अब इस तवाज़न को बिगाड़ोगे ना, तो इसकी रिपरकशन जो है ना, यू विल हैव टू फेस दैट. टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि जुम्मा भी है. मेरी आज की जो सेशन है वो है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट. For just a honorable chair, Dr. Ishtiaq Sahab, I would like to apprise you all that State of Environment report was for the very first time done in AJK in 2018. Actually, we were lacking in the baseline. जब हम environment को मैनेज करने की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमोशन की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास एक बेस लाइन होनी चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आगे हमने जाना कहाँ है, ताकि हम गेज करते चले जाएं विद सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस. तो वही वर एक्चुअली लैकिंग इन बेस लाइन. तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया कि पहले आप अपनी बेस लाइन तो सेट कर लें कि इस वक्त हम कहाँ खड़े, ताकि हम आगे चलें तो हमारी एफर्ट्स का पता चले कि हम आया इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या हम सिचुएशन इज अदरवाइज. मेरी प्रेजेंटेशन के 4 कंटेंट्स होंगे. एक मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट में बात करूंगा, एक मेरी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात होगी, और देन फाइंडिंग्स की बात होगी, एंड एनालिसिस जो है वो उसके ऊपर बात मेरी होगी. पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखें कि स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट इनफैक्ट होती क्या है. व्हाट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट? State Environment Report, actually that very guiding document
which have some multifarious functions to perform. Very firstly, this state of environment report tells you about the analysis of the trends کہ اس وقت ہمارے ٹرینڈز کیا ہیں. ٹرینڈز بینگ کہ ہماری جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں یا مین میڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے, ہماری جو سوشل جو ہمارے سیکٹر کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہماری پاپولیشن میسز سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تمام جو چیزیں ہیں وہ ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہی ہیں اور کس طریقے سے ہماری انوائرمنٹ کو ہرٹ کر رہی ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم نے ان ٹرینڈز کو انالائز کرنا ہوتا ہے, اور اس انالیسز میں ہم بایو فزیکل انوائرمنٹ کو بھی لے لیتے ہیں, سوشل کمپوننٹ کو بھی لے لیتے ہیں اور اکنامک کمپوننٹ کو بھی لیتے ہیں. سو انوائرمنٹ از نو موٹ این انوائرمنٹ دیٹ وی سی ان دا شیپ آف واٹر, ان دا شیپ آف فلورا, ان دا شیپ آف فانا, in the shape of vegetative cover. So environment is now a more encompassing word that includes social aspects and economic aspects as well. So we have three domains in environment: natural environment, social environment, and economic. So you being students after university, and after 2 or 3 or 4 years you will be in a practical field, you will be performing different roles as a teacher, as an administrator, so on and so on. So the very firstly you will have to understand the environment not merely in the context of environment that you see in the shape of trees, plants, air, water, but you will have to consider the social and economic aspects as well. And once we talk about the sustainable development, the mantra we repeat again and again, پائیدار ترقی, sustainable development. تو sustainable development اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم ان تینوں سفیرز کو ہم آپس میں ایکویٹ نہ کر لیں. So once during development we equate these three, we maintain a harmony among these three spheres, then we say it's economic sustainable development. What the state of environment report actually performs a role. State of environment آپ کی environment management کا ایک ٹول کے طور پہ کام کرتی ہے. جب آپ کے پاس state of environment report ہوتی ہے, it performs a role as a tool to manage environment, to manage the issues related directly or indirectly to the environment. And then with the help of state of environment, we actually find ourselves in a position to identify which are the things which are improving, which are the things which are deproving. So ہم جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور جو چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. So this is the tool basically. اور یہ ٹول ایسا ٹول ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل فریم ورک کے اوپر بنا ہوا ہے. اس کا جو فریم ورک ہے وہ انٹرنیشنلی ایگریڈ فریم ورک ہے. I feel very much honored to present at university level this state of environment for first time. I personally believe and expect کہ آپ اگر اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ کے اس فریم ورک کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کہ آپ کے پاس جو منیمم کرائٹیریا یہ ہوگا کہ آپ اگر آپ انوائرمنٹ کو بینیفٹ نہیں کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو ہارم بھی نہ کریں آپ. دین اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ, اس کے جو آڈینس ہوتے ہیں یہ بہت ملٹی ڈسپلنری ہوتے ہیں. اس کے آڈینس میں آپ کے پالیسی میکرز بھی ہوتے ہیں. آپ کے پالیسی میکرز کی بات جب کروں گے تو پالیٹیشنز, وہ پالیسی میکر کے جو جن کو ہم تھرو الیکشنز الیکٹ کرتے ہیں اور اسمبلیز کے اندر جاتے ہیں, دے ڈو لیجسلیشن, دین دے پلے اے رول آف پالیسی فارمیشن, دین دے پلے اے رول ٹو میک سم پلانز, ٹو میک سم اسٹریٹجیز. تو پالیسی میکنگ جو ہوتے ہیں وہ اس کا ٹارگیٹ ہیں. اینڈ دین آپ کے جتنے پلانرز ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹ کو پلان کرنے والے, فار ایگزامپل آپ کے جتنے بھی جو سیکٹر ڈپارٹمنٹس ہیں,
سیکٹر ڈپارٹمنٹس بھی اس کا ایک آڈینس ہوتے ہیں. دین ایکڈیمیا از موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دس اسٹیٹ آف انوائرمنٹ. ایکڈیمیا ویئر وی آر سٹنگ, ویئر وی آر ٹاکنگ ناؤ, ایکڈیمیا is one of the component, and my today focus of my today's session would be just to apprise you and just to make convince that there are some areas where the role of academia has come to perform. For example, our role with the help of this state of environment to identify and to present to you the potential areas where we can do some research. Unless we do research, once we say that air pollution causes multiple health effects, so here comes the role of research to identify which are the entities, which are the components which are present in our environment, in our air that we inhale, that cause multiple respiratory diseases. Once we say that this water is polluted, this water is not fit for drinking, this water is not safe, and once we label it over here that this water is not fit for drinking, here comes the role of research organization, here comes the role of academia, here comes the role of different disciplines of the universities to carry out a research. After all, which are the responsible entities who have made this water unfit? So our role is just to identify. So my main emphasis would be identifying on the areas where the universities can plan and execute research. My role is, I have a benefit to be a part of this university community, and now I am playing a role of regulator. So I am playing a role of a developer. So here comes the responsibility just to bridge these two domains. As Honorable Chair and Dr. Ishtiaq Sahib and faculty members, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے نا, وہ ہمارے سائنس اور پالیسی میں ڈسکنیکٹ ہے. سائنس اے گیپ, اے ڈسکنیکٹ بٹوین سائنس اینڈ پالیسی. اور یہ انٹرنیشنلی ایک, اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے جو سب سے بڑا اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ اس کی پروٹیکشن اور مینجمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. Our field is very much technical. We talk in a very much technical way. We talk in a scientific manner. So this is not possible for us to convince the policy maker that what this environment is, what are the components which constitute this environment. اور ہر سیکٹر کے پیچھے ایک سائنس ہے, ہر سیکٹر کے پیچھے. ہم اب اگر فلورا کی بات کریں گے, ڈاکٹر اشتیاق صاحب کود پڑیں گے, یہ میرا ڈومین ہے. اگر زیالوجی کی بات کریں گے تو زیالوجی ڈپارٹمنٹ, ہر ڈسپلن. اب اس کے پیچھے اتنی ریسرچ ہے, اس ریسرچ کو ہم نے اس طرح سے لے کے جانا ہے کہ تاکہ ہم اپنے پالیسی میکرز کو یہ کنونس کر سکیں, ہیئر لائز دا ایشو. سو یہاں پہ آپ کو کرنا ہے. سو اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ کا اگلا جو ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہم پالیسی میکرز کو انفلوئنس کریں, اور اسی سے پھر ہم آگے پالیسیز بنتی ہیں, اسی سے پلانز بنتی ہیں, اسی سے اسٹریٹجیز بنتی ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے ہم ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, پھر ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں. وی ول ویری سون, ٹوڈے آئی ایم آلسو ریپرزینٹنگ مائی وردی ڈی جی مسٹر عدنان خورشید. انہوں نے یہاں آنا تھا, ڈیو ٹو سرٹن کمٹمنٹس وہ نہیں آ سکے ہیں. So he has a plan to share this state of environment reports in hardships with all institutions, particularly universities. And we have planned to build to establish a regular communication channel with the universities just for the purpose of information sharing. So my next what questions, very simply, what question the state of environment report actually address. Number one, what's happening to the environment and why? This is very simple question. اور being a student, being a researcher, یہ ہمیں ضرور آنا پتا, یعنی یہ this is a matter of common sense کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا واٹر پولوٹ ہو گیا ہوا ہے, so this is a part of environment. What this is, why this? This has happened. The question is why. جب ہم question why کی بات کرتے ہیں, here comes the domain of research. Secondly,
کہ what are the consequences of environment change and how it's going to affect the project. رفیق صاحب میں بالکل آپ کے 30 منٹ جو مجھے دیے ہوئے میں اس کو آبزرو کروں گا، اگر ہے تو you can enjoy the liberty to stop me. And what are the consequences of environmental changes, how it is going to affect the people. بمبر پنجاب کے ساتھ ایک ہے نا، اب یہاں ہم آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار ہم پنجاب میں آ گئے ہیں، وہاں کچھ اور ہے. اور AJK میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنے کلائمیٹک زون ہیں کہ اتنی ورائٹی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں تو پنجاب جیسا فیل کریں تو آپ مظفر آباد یا آپ اسٹریم چلے جائیں نیلے ویلی تو آپ بالکل آپ فیل کر دیں کہ ہم آرائے کی اس میں گود میں آگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک اسموک کا ایشو پورے پنجاب میں پھیلا ہوا اور آپ یہاں بھی اب فیل کریں گے. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ what are the consequences of environmental change, how it's going to affect the people, تو میری خیال میں اس ایشو کو پہ زیادہ مجھے سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ایک ایئر پولوشن کا ایک ایشو ہے، اسموگ کا ایک ایشو ہے، اسموک اینڈ فاگ کا ایک ایشو ہے. اب یہ ہماری ایک اینتھروپوجینک ایک ہمارا ہے ایک مین میڈ ایک حضرت انسان کی جو ہے نا وہ کارستانیوں کا ایک نتیجہ ہے. آج انڈسکریمنیٹلی یہ سب کو افیکٹ کر رہا ہے. انوائرمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جب آپ اس کی امپرومنٹ کے لیے بات کریں گے نا، وہ امپرومنٹ وہ آپ کی ذات تک نہیں رہے گی، وہ انڈسکریمنیٹلی سارے لوگ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ صرف آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی، وہ انڈسکریمنیٹلی سب کو ہرٹ کرے گی. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ towards environment, towards this nature, if you perform any service, if you perform any good deed, it will, benefit the whole community. بٹرفلائی افیکٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا. آئنسٹائن اور نیوٹن کے جو ہیں کہتے ہیں نا کہ ان کے جو قوانین ہیں، اس کے بعد سب سے جو پاورفل جس نے بہت دنیا کو بدلی وہ بٹرفلائی افیکٹ ہے. بٹرفلائی افیکٹ آپ نے پڑھا ہو، اور اس بٹرفلائی افیکٹ کیا ہے؟ بٹرفلائی افیکٹ وہ کہتا ہے کہ اگر کیلیفورنیا کے جو نا جنگلات میں ایک جو ہے نا وہ بٹرفلائی جب پھڑپھڑاتی ہے، اس کے پروں سے پھڑپھڑاہٹ سے جو آپ کی ایئر کا جو اس کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتی ہے، دیٹ میں کاز اے ہریکین 1000 مائل اوے، کہ وہ ہزاروں میل دور ہو سکتا ہے کسی ہریکین کا جناب وہ وجہ بن جائے، کسی طوفان کا وجہ بن جائے، کسی ٹورنیڈو کی وجہ بن جائے. اب یہ بات کہنے کو تو بڑی آپ، لیکن دس از این اسٹیبلش فیکٹ. تو آپ جو کام یہاں کرتے ہیں، جو آپ کی چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہاں اپنے ارد گرد کے ماحول کو ڈسٹرب کرے گی، وہ ایک سنو بال افیکٹ کے تحت وہ چیز آگے چلے گی. اب اسموک کیا ہے؟ اسموک ہے، فوگ ہے. اب آپ کے پارٹیکولیٹ میٹرز جتنے بڑھ رہے ہیں، آپ کا اسموک بڑھ رہا ہے، اور یہ اسموک پھر اسموک نہیں رہتا، یہ پھر ایک کیریئر بن جاتا ہے. یہ پارٹیکل اس کے اوپر آپ کے پیتھوجنز بھی چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے ڈفرینٹ جو آپ کے اس وقت جو ہم فاسل فیولز برن کر رہے ہیں، آپ کے سلفر کے آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ، پھر یہ وہی پارٹیکل اپنا ایک میڈیا بنا لیتا ہے، اور وہی میڈیا جب UV کے نیچے جاتا ہے تو پھر ایک فوٹو کیمیکل سماگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور اس سماگ اور فوٹو کیمیکل سماگ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، لنڈن سماگ کو آپ پڑھیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں لوگ جو ہے نا مر گئے تھے، اور وہاں کے پرند ختم ہو گئے تھے. کتنے دن وہاں صرف ڈسٹ کی جو ہے نا وہ برسات ہوتی رہی تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ سنو بال افیکٹ، ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز واصف علی واصف فرماتے ہیں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. چھوٹی چیز یا دور سے دیکھنے سے چھوٹی لگتی ہے یا غرور سے دیکھنے سے چھوٹی لگتی ہے. تو بینگ اسٹوڈنٹ آف سائنس، جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہم جو سائنس کے لوگ ہیں نا، میں ایک انالیٹیکل کیمسٹ ہوں الحمدللہ. اسپیکٹروسکوپی از مائی فیلڈ. ٹھیک ہے جی، میری فیلڈ جو ہے وہ اسپیکٹروسکوپی ہے. تو ہم ایک دفعہ میں لیب میں کام کر رہا تھا، آنریبل چیئر، میں لیب میں کام کر رہا تھا، تو پپٹ کے ساتھ میں والیوم لے رہا تھا. تو میں نے پپٹ کو ہاتھ میں پکڑ لیا، بجائے اس کے کوئی سکشن جو ہوتی ہے جس سے آپ آٹومیٹیکلی اس کو لے بھی لیتے ہیں، آٹومیٹک پھر آپ اس کو ایک ڈراپ آپ ڈال بھی لیتے ہیں. میں نے پپٹ کو ہاتھ میں پکڑا. مائی مینٹور کام کہ لگے شفیق دس از ناٹ دا رائٹ وے. میں نے کہا سر یو وڈ ڈو اٹ. کہ لیکن نو، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے انالیسس کے اوپر کون بلیو کرے گا ونس یو ول رپورٹ دیٹ یو ہیو ناٹ یوز دس وے. اور آپ نے ہاتھ میں پکڑا. میں نے کہا سر ہوتا کیا ہے؟ اب سنیں ذرا بات. کہتے ہیں شفیق جب آپ اس پیپر کو ہاتھ میں پکڑتے ہو، آپ کی ہاتھ کی گرمی اس لکوڈ کے والیوم کی ریڈنگ میں فرق لائے گی. جسٹ امیجن.
آپ کے ہاتھ کی گرمی اس لکوڈ کے والیوم کو، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ لکوڈ کو ہیٹ کرتے ہو تو والیوم بڑھ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اسی طرح سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسٹل واٹر سے کام نہیں کرنا، آپ نے ڈبل ڈسٹل واٹر سے کام کرنا ہے. میں نے کہا سر یہ نیا سیاپا. تو ایک بڑا مشہور وہاں پہ ہوتا تھا، اس وقت ڈسٹل واٹر نہیں ہوتے تھے، کم ہی کم ہوتے تھے، ایک ڈسٹلیشن پلانٹ ہوتا تھا پوری یونیورسٹی میں، ہم بھاگتے پھرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹی کے ہمارے گوئی نے کہا جی ہم نے ڈسٹل واٹر بنانے کا جناب ہم نے فارمولہ ایجاد کر لیا. ہم نے کہا یار بتاؤ. انہوں نے کہا اور کچھ نہیں ہے، ٹیپ کو پانی بھرو، اوپر لیبل لگا دو ڈسٹل واٹر. تو انہوں نے کہا جی ڈبل ڈسٹل واٹر پہ کام کرنا ہے. تو پھر میں نے مینلی ڈبل ڈسٹل واٹر کے اوپر، پھر ٹرپلی ڈسٹل واٹر کے اوپر بھی کام کیا. تو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج جو ہے نا اپنی کمیونٹی کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو ریسرچر ہیں، کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی انوائرمنٹ چینج کو آپ چھوٹا آپ نہیں سمجھیے گا کہ یہ انوائرمنٹ چینج ہے کیا، ہاؤ اٹ ول افیکٹ. سیکنڈ از واٹس بینگ ڈن اینڈ ہاؤ افیکٹو از اٹ، کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فرض کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ 20 منٹ کے یوز کے لیے ایک پلاسٹک بیگ لے رہے ہیں اپنی کنوینئنس کے لیے، آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ نے ایک ٹوتھ پیسٹ لیا، آپ نے ایک صابن کی ٹکیا لی، آپ نے ساتھ میں جناب 2-3 چیزیں اور لے لی، آپ نے ہر چیز کے لیے، آپ کو دکاندار آپ کو خوش کرنے کے لیے 5 شاما بیگ دے دیتا ہے. آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی کہ ہاں لیول آف کنوینئنس دیکھیں، ہم نے اپنے کمفرٹ لیول کو کتنا بڑھا لیا. وہ جو ایک شاما بیگ کے اندر آنے والی چیزیں تھیں، ہم بڑے جناب تم ترام کے ساتھ لے کے آتے ہیں جی کہ ہم نے 5 شاما بیگ لیا ہوا ہے، اور ایوریج یوز آف شاما بیگ از جسٹ 20 منٹس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ پھینک دیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ وہ پلاسٹک بیگ کیا کرتا ہے پھر آپ کے ساتھ؟ ڈائی آکسیجن کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ سب سے پاورفل ایسڈ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے پاورفل پر کلورک ایسڈ، دا اسٹرانگیسٹ ایسڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ. آپ اس میں ڈال کے چھوڑ دیں، پلاسٹک بیگ کے اندر آپ پر کلورک ایسڈ کو ڈال کے چھوڑ دیں، آپ سال کے بعد بھی دیکھیں گے نا اسی کے اندر پڑا ہوگا. سو یہ ایسا ایک میں کہتا ہوں ایک ضلالت ہمارے سر لگی ہوئی ہے کہ جس کو کوئی چیز، یہ بہت ہی ڈھیر چیز ہے، ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، اب 2050 تک یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے سمندروں کے اندر جو فش سپیشیز ہیں نا، جن کی کاؤنٹ اپ کریں گے اس سے آپ کے پلاسٹک پارٹیکل زیادہ ہوں گے، پلاسٹک زیادہ ہوگا. تو اب یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ نے کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں آج کے سیشن میں کچھ بھی نہ ہو، میں کہتا ہوں صرف ایک بات آج لے کے آپ چلے جائیں کہ آپ نے پلاسٹک کے اگر 5 یوز کرنے تھے، وہ بھائی پیاز ٹماٹر اور آلو مکس ہوں گے آپس میں؟ وہ نہیں ہوتے جی. آپ 2-2 کلو لیتے ہیں، 4-4 کلو لیتے ہیں، 2 کے بجائے 5 کلو کا ایک لے لیں، آپ مکس کر لیں، گھر میں علیحدہ کر لیں، لیکن اس کے لیے بھی 3 بیگ لیں گے. دالیں مکس ہو جاتی ہیں، چاول چینی مکس ہو جاتے ہیں. ہم نے یہی کمفرٹ میں کہتا ہوں کہ ایک بات ہی آج کے سیشن سے میں کہتا ہوں کہ رفیق صاحب کی بڑی کامیابی ہوگی، ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی بڑی کامیابی ہوگی، سب سے بڑی بات ہماری بڑی کامیابی، ہم سب کی کامیابی، کیونکہ ہم افیکٹیز بھی سیم ہیں، بینیفیشری بھی اسی طرح سے ہیں. اس میں کوئی کاسٹ اینڈ کریڈ کی بات نہیں ہے، ڈسکریمنیٹ کی بات. آپ یہی ایک میسج دے کے چلے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے پلاسٹک بیگ کو استعمال نہیں کرنا. آپ چینج دیکھیے گا، آپ کچھ عرصے کے بعد اپنے محلے کو دیکھیے گا، اب آگ کے ساتھ اڑتے ہوئے ندی نالوں میں بہتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے. میں ایک بات کہتا ہوں، گھر سے آپ بچا ہوا کھانا آپ باہر پھینک دیتے ہو، کتے بلیاں کھا جاتے ہیں، اسی کو پلاسٹک بیگ میں رکھ کے باہر پھینکو نا، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہاں آپ گزر نہیں سکو گے، اتنی بو آئے گی، اور وہ آپ کی ایک ہیچری بن جاتی ہے پیتھوجنس کی. کل آپ کے گلی محلوں میں وہی چیزیں ہوا کے ذریعے ٹچ کرتے ہیں، آپ وہ ٹرانسمٹ کرتی ہیں. کام آپ نے کیا گھر کا کھانا پلاسٹک میں بند کر کے باہر پھینک دیا. تو گزارش یہ ہے کہ what's being done and how effective it is. اگلا جو میرا کوشچن ہے وہ ہے what are the prospects for the environment in EJK in future, کہ فیوچر میں ہم کہاں جا رہے ہیں. جیسے یہ آج رفیق صاحب نے اور اشتیاق صاحب نے ایک رکھا کہ کلائمیٹ چینج امپیکٹس ان وے فارورڈ. اب کلائمیٹ چینج بھی تو اسی کا ایک حضرت انسان کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے نا، کہ پری انڈسٹریل آج ہم کھڑے ہیں تو 1.5 ڈگری جو ہمارا جو کوپ 21 تھی، پیرس ڈکلیریشن تھا، ساری دنیا جٹ کے جی کہ 2030 تک کوشش کریں اس کرۂ ارض کا ٹمپریچر 1.5 ڈگری سے زیادہ نہ بڑھے، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا. جبکہ پچھلے سال ہم 1.5 ڈگری سیلنگ کراس کر چکے ہوئے، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ویسے بھی پاکستان جو ہے نا وہ ہیٹ سنکنگ زون میں آتا ہے. وائی ہماری کلائمیٹ چینج کی طرف ہماری کنٹریبیوشنز کیا ہیں؟ 0.28% ہیں. We are contributing toward climate change just in 0.28%, but we fall among top 10 most vulnerable countries. Vis-a-vis,
کلائمیٹ چینج ایڈورس امپیکٹس. اور آج ہم کہتے ہیں چوتھے پانچویں نمبر پہ آگے کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز پاکستان کنٹریبیوٹر نہیں ہے, سفرر ہے. ہیٹ سنک زون میں اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا کیوں پاکستان زیادہ سفر کر رہا ہے. اگلا جو ہمارا کوشچن ہے کہ what actions that we should take to achieve a more sustainable future. یہاں بات آتی ہے. میں نے کہا کہ آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک چھوٹا سا آپ کاوش کر دیے پلاسٹک بیگ کو آپ چھوڑ دیں, اس سے بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ کے سسٹینیبل فیوچر کی طرف آپ چلے جائیں گے. اب اس کے اوپر پلاسٹک بیگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک فیلڈ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے چلتا ہوں بہت شارٹلی. جی ہماری اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ میں 8 سے 9 ہم نے پریورٹی ایریاز کو سلیکٹ کیا جن کو ہم نے اسٹڈی کیا. جو ہماری ریسورسز ہیں ان میں سب سے پہلے لینڈ ہے. لینڈ کے اندر ہم نے لینڈسکیپ کو, منرلز اور جیولوجی کو دیکھا, سائل کو دیکھا. فارسٹ کے اندر ہم نے فارسٹ اور رینج لینڈ اور پاسچر کو دیکھا. واٹر کے اندر واٹر ریسورسز اور واٹر شیڈ کو دیکھا. وائلڈ لائف اور فشریز میں ہم نے اس کو دیکھا. ایمبینٹ ایئر میں کلائمیٹ چینج کو دیکھا. ایگرو ایکو سسٹم میں ہم نے ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو دیکھا. بلٹ انوائرمنٹ میں ہم نے واٹسن کو دیکھا, واٹر اینڈ سینیٹیشن. اینڈ دین سالڈ ویسٹ کو ہم نے دیکھا, ہاسپٹل ویسٹ کو ہم نے دیکھا, ٹورزم کو ہم نے دیکھا. یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جو سیکٹرز آپ کے اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ میں اب آپ کو ملیں گے جس کے اوپر آپ کو بیس لائن ملے گی. ابھی ہم نے اس سے آگے جانا ہے. اس سے ہم نے آگے جانا ہے اس لیے کہ اب اسی لیے ہم یونیورسٹیز کو بھی انگیج کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مل کے جو پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں ریسرچ چاہیے, جہاں پہ ہمیں بیس لائن چاہیے, وہاں پہ ہم سب لوگ جت جائیں. ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کریں جن کو دنیا ریپلیکیٹ کرنے میں جناب میں سمجھتا ہوں وہ ریپلیکیٹ کرے اور ہم آنر فیل کریں. آئی بلیو ان سیٹنگ سم پریسیڈنٹس ناٹ ٹو واک آن دا فٹ اسٹیپس آف ادر. یہ ایک ہے کہ ایک باغیانہ ربش ہوتی ہے آواز لوگوں میں, وہ کہتے ہیں کہ نئے ہورائزنس کو سیٹ کرو, نئی چیزیں دیکھو. وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے دیکھیں اور چیزوں کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں. ایک اب ذرا امپارٹنٹ چیز ہے, ہو سکتا ہے اگلے 5-7 منٹ میں رفیق صاحب کی طرف سے اشارہ آ جائے کہ آپ کا ٹائم ختم. میں 2-3 چیزیں میں کہتا ہوں یہ پہلے 3-4 سلائیڈز میں آپ کو اگر میں آپ تک اگر پہنچا گیا, اللہ پاک مجھے میرے الفاظ میں یہ تاثیر ڈالے کہ میری بات آپ کے سماعتوں سے ہوتی ہوئی آپ کے بالکل یاداشتوں پہ ثبت ہو جائے, دل میں گھر کرے. میں کہتا ہوں 1-2 چیزیں ہی اگر آپ نے اپنی آپ دیکھیں آپ کا جو ہے نا وہ ایک آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی نا, جو ایکشن ہوں گے اس کے ملٹی پلائنگ افیکٹس ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں نا چینج لانی ہے نا, کسی بھی سوسائٹی میں چینج لانی ہے, آپ وہاں کی خواتین پہ فوکس کرو. بس کوئی بات پھیلانی ہے خواتین کو فوکس کرو. تو ہم نے بات پھیلانی ہے, ٹھیک ہے. تو کسی نے پوچھا تھا, کسی نے کہا اس نے کہا یار میں نے آج ایک بات آپ کو بتاؤں. اس نے کہا یار دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا یار سوچتا رہا یار ایک ہے. اس نے کہا میں ریل میں بیٹھے ہوں اور میرے سامنے 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی, 4 گھنٹے ہم نے سفر کیا, انہوں نے آپس میں بات نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں یار یہ جھوٹ. تو اس لیے یہ ہمارا جو سیکٹر ہے, اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ آنے والی سب سمجھ لیں کہ نسلوں کے جو نا وہ آپ کہہ لیں کہ آپ ان کی ایک بنا بھی سکتی ہیں, بگاڑ بھی سکتی ہیں. تو ہم نے بات پھیلانی ہے, آپ سے پھیلانی ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ غور کیجئے گا, میں 2 چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا. نہیں سمجھانے کے میں نہیں, سوری کہ میں نے یہ لفظ کی, بہت بڑے دانشور یہاں بیٹھے گے, میری گزارش کروں گا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے اسٹیٹ اور ٹرینڈ. یہ بات دیکھیے گا ذرا کہ اسٹیٹ ہماری انوائرمنٹ کی جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ٹرینڈز کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے. دس نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ. اور ہمیں پتا ہو کہ اسٹیٹ کیسی ہے اور ٹرینڈ کیا ہوں گے. جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اسٹیٹ کیا ہے, ٹرینڈ کیا ہوں گے, دین وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں پہ ہمیں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے. ویری فرسٹلی میں اسٹیٹ کی طرف آؤں گا. اسٹیٹ آپ کی بہت ایکسیلنٹ ہو سکتی ہے. اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ارد گرد کے محلے کو آپ لے لیں, آپ ریجن کو لے لیں, بہت ایکسیلنٹ ہو سکتی ہے. آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے, ماڈریٹ ہو سکتی ہے, پور ہو سکتی ہے, یا بیڈ ہو سکتی ہے. یہ ہم نے اپنی اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ میں ان 5 کرائٹیریاز کو سیٹ کیا. ایکسیلنٹ, گڈ, بیڈ, ماڈریٹ, پور اینڈ بیڈ. اب اگر یہ ایسے ہے, اگر ایکسیلنٹ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری سوسائٹی کے ٹرینڈ کیا ہوگا. اگر وہ ایکسیلنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرینڈ کیسا ہونا چاہیے
جی اب اس میں یعنی یہ میں نے دکھایا کہ کس طرف سے ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, ایکسیلنٹ سے بیڈ کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ایکسیلنٹ ہے تو وی آر امپروونگ. اسٹیبل اگر وہ بیڈ ہے, اسٹیبل اینڈ امپروو. میں اس کو میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں ٹرینڈز کیا ہیں. امپروونگ, اسٹیبل اینڈ امپروونگ, اسٹیبل ہیں, اسٹیبل اینڈ ڈکلائن. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ اور ٹرینڈ کا آپس میں مشکل بات نہیں کر. اسٹیٹ کیا, آپ کے ارد گرد کے محلے کی انوائرمنٹ کی حالت. ایک محلے میں آپ جاتے ہیں بہت زبردست آپ دیکھتے ہیں, ایک محلہ وہ ہے جس محلے میں آپ کی حالت بڑی خراب ہے. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ ایک جگہ پہ اچھی ہے, ایک جگہ پہ اسٹیٹ بری ہے. اس کا مطلب ہے اس اسٹیٹ کا تعلق ان لوگوں کے وے آف لائف سے ہے, ٹرینڈ کے ساتھ ہے, ان کی پریکٹسز کے ساتھ ہے. دیکھتے ہیں ذرا وہ کیا چیز ہے جی. اگر تو وہ ایکسیلنٹ اسٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ بڑی امپروونگ ہے, اچھے ٹرینڈز ہیں. اگر وہ اس کا مطلب گڈ ہے تو اس کا مطلب وہ اسٹیبل اینڈ امپروونگ ہے. گڈ ہے, اسٹیبل ہے اور امپروو کرنے کے اس میں بڑا مارجن موجود ہے. اور اگر وہ ماڈریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے جسٹ اسٹیبل ہے, ایک تھریش ہولڈ لمٹ پہ ہے, کسی بھی جگہ پہ یا ادھر ڈلک سکتی ہے یا ادھر ڈلک سکتی ہے, تھریش ہولڈ لمٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا. اسی طریقے سے اگر آپ کی وہ پور ہے تو اسٹیبل تو ہے لیکن ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اسی طریقے سے اگر بیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے ڈکلائننگ ہے. اب ہم نے اب ڈیسیژن کرنا ہے کہ whether we will go for excellent, whether we will go for good or whether we will go for bad. میں پور اور بیڈ کی طرف نہیں بات کروں گا, اس لیے کہ وہ ہمارے آپشن نہیں ہونے چاہیے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اکارڈنگلی, ہمیں اپنے اس کیا کرنا ہوگا کہ جو ہم ڈیزائر کرتے ہیں ہمیں اپنے ٹرینڈز بہتر کرنے پڑیں گے. اور ٹرینڈز بہتر کرنے کے لیے you will not be requiring some big budget and some big institutional arrangement. You can do it by yourself at very small scale, at household level. تبدیلیاں یہ گھروں سے شروع ہوتی ہیں اور گھروں پہ یہی آگے. پھر میں نے پہلے بات کی کہ یہ ہمارا, میں رفیق صاحب کتنا ٹائم ہے میرے پاس, کنکلوڈ کر لیں. اچھا جی, میں یہاں پہ مجھے کلائمیٹ چینج کو ٹچ کرنے کا موقع تو دیں گے آپ. میں صرف 5 منٹ مجھے آپ دے دیجیے, 5 منٹ سر, 5 منٹ. ہم نے اس کا اب ذرا دیکھیے گا ایک لاجیکل ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو جب ہم نے انالیسس کی بات کرتے ہیں نا, ہم نے اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ کو کیسے بنایا. میں کہتا ہوں مجھے ایک سیشن دیں آپ 1-1.5-2 گھنٹے کا, میرے سامنے کچھ ایسے صاحبان مجھے آپ مل جائیں. میں کہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر ہی بہت کچھ آگے ہمیں ایک راستہ مل جائے گا کام کرنے کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے ہمیں. ہم نے ایک اس میں DPSIR فریم ورک ہے, ڈرائیور, پریشر, اسٹیٹ, امپیکٹ اینڈ رسپانس. دیکھیں ہمارے ایکٹیویٹیز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, ڈرائیونگ فورس کے وجوہات کیا ہیں, اس سے کس طرح کے پریشرز بن رہے ہیں, اس سے اسٹیٹ کیا بن رہی ہے اور امپیکٹ کیا ہے اس کا, اور اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. ذرا ایک چیز دیکھیے گا, سب سے پہلے ہمارا ڈرائیورز ہے جی, اس میں سوشیو اکنامک کلچرل چینجز ہماری یہ ڈرائیونگ فورسز ہیں. ہماری پاپولیشن ایک ڈرائیونگ فورس ہے, ہماری انڈسٹری ایک ڈرائیونگ فورس ہے, ہماری ٹرانسپورٹ ایک ڈرائیونگ فورس ہے, ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے. اس سے پریشرز کیا بن رہے ہیں, پریشرز آن دا انوائرمنٹ فرام دا ہیومن ایکٹیویٹیز, پاپولیشن, لینڈ یوز چینج, ریسورس کنسٹرینٹس, so and so. Then آپ کی state, what's the state of environment bro, the assessment of environment, water, soil, habitat, air, vegetation, quality. And then we have I think impacts. Impacts کیا ہیں, what are the impacts? Change in the state of environment, ill health ہے, habitat fragmentation ہے, economic damages ہیں, biodiversity loss ہے, یہ سارے اس کے impacts ہیں. And then we have response, how do we respond to the impact and environment, e.g. policy response, laws, regulation, action, incentives and taxes. آپ کی اسٹیٹ آف انوائرمنٹ رپورٹ بات اس بات سے شروع کرتی ہے, کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو بڑا مینٹین رکھا گیا. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ, سر میں درد جو ہے, سر کے درد کو کل نہ کرو, اس کاز کو کل کرو جو اس کی وجہ بن رہی ہے. ہم نے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی اس ہماری انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی وجوہات کیا ہیں. وہ جو وجوہات ہیں ان کا میگنیچیوڈ اور اسکیل کیا ہے, اس سے اسٹیٹ کیا پریشرز کیا بن رہے ہیں, اس پریشر سے آپ کی انوائرمنٹ کی حالت کیا ہے,
اس حالت کی وجہ سے آپ کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پولوٹڈ انوائرمنٹ ہے تو ہیلتھ امپیکٹس ہیں, دین ہماری اسٹیٹ رسپونڈ کیسے کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ آپ کا ایک لاجیکل فریم ورک ہے جس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح سے مشکل نہیں ہے. میں ڈائریکٹلی اب اس چیز کو آگے فائنڈنگز پہ میں نہیں چاہوں گا جی. میں ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتا ہوا میں صرف کلائمیٹ چینج والے اس کمپوننٹ کو میں ایڈریس کروں گا اور بات اپنی ختم کروں گا, اور اٹ ول شوڈ ناٹ ٹیک more than 2 to 3 minutes. سر ہم یہاں پہ آتے ہیں لاسٹ کلائمیٹ چینج. اب کلائمیٹ چینج اس وقت ہم کہتے ہیں پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز ولنریبل ہے, اور اس میں ہمارے جو نارتھ ایسٹ کے ریجن ہے یہاں پہ ہم فال کرتے ہیں سب سے زیادہ ولنریبل ہے. اس لیے کہ ہمارے ریسورسز جو ہے نا وہ ہمارے بایولوجیکل ریسورسز ہیں. ہمارے جتنا بھی ایک فلورا اور فونا کہ بڑا جو ایک بینک ہے, ریزرو ہے, انڈومنٹ ہے, وہ آپ کے نارتھ ہمالائن اس میں آتی ہے. اور اس پہ وہاں پہ ایک بڑی الارمنگ جناب ورلی چیئر آف دا سیشن, ہم نے 2010 سے لے کے 2017 تک سر ہم نے ٹیمپورل انالیسس کروایا تھرو جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ. اور الارمنگ بات یہ ہے کہ 2010 سے لے کے 2017 تک ہمارے پرماننٹ آئس ریزرو تقریباً 29% کم ہو چکے ہوئے اس ٹائم کے اندر, اور یہ فاسٹلی آگے جا رہا ہے. ہماری آرٹیفیشل جو لیکس تھی جی وہ 50 تھی ان 2000, now we are standing with the number of 62. اور وہ جو آرٹیفیشل لیکس بنتی ہیں بھی جو گلوف کا جو فینامینل ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, جس کو ابھی چترال میں آیا ابھی پچھلے عرصے میں, آپ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہمیں انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا. تو گزارش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پرماننٹ آئس ریزرو تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو نارتھ کا ریجن ہے ایج کے کا وہ آپ کے لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس. اور یہ کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے صرف 17 سالوں میں ہمارے پرماننٹ آئس ریزرو 29% ریڈیوس ہو چکے ہیں. اس سے آپ کے سارے ریورز جو ہے نا وہ اس کا فلو رجیم چینج ہو جائے گا. اس سے آپ کے, اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ کے ایگرو کلائمیٹک زون شفٹ ہو رہے ہیں. آپ کے ایگرو کلائمیٹک زون شفٹ ہو رہے ہیں ٹراپیکل ریجن سے ٹیمپریٹ ریجن کی طرف, اور جس علاقے میں جو فصلیں ایک وقت میں ہوتی تھیں ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد وہ فصلیں وہاں پہ نہ ہوں. تو اس میں سب سے بڑی جو کلائمیٹ چینج میں لینڈ ڈیگریڈیشن ہے, ہاٹر اینڈ ڈرائر سمر ہم فیل کر رہے ہیں. ہماری سمرز ہاٹ اور ڈرائر ہو چکی ہوئی ہیں, ایکسٹریم کلائمیٹک ایونٹس. اب آپ دیکھ لیں ان جگہوں پہ جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, یا آپ دیکھیں کہ نیلم ویلی میں جہاں پہ جو مانسون کے ریجن میں ہی نہیں آتا وہ. اسی طریقے سے آپ کے اب یہاں آپ دیکھیے گا یہ آپ کی وہی, یا ہم یہاں پہ رن کیا اس کلائمیٹ چینج کے اوپر انہیں 5 چیزوں کو رن کیا, تو ہمیں یہاں پہ جو مل رہا ہے وہ کیا, اس وقت آپ ماڈریٹ پہ کھڑے ہیں. اور اس کے جو ٹرینڈز ہمیں مل رہے ہیں جی وہ ٹرینڈز کہاں پہ مل رہے ہیں, ٹرینڈز ہمیں اس وقت اسٹیبل اینڈ ڈکلائننگ کی طرف جا رہے ہیں. تو باقی باتیں کلائمیٹ چینج کے اوپر اور مہربانی کریں گے. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ایک لاجیکل فریم ورک جو ابھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے بنایا ہے, just to establish the state of environment repair and just to identify the areas where all other stakeholders can come and pool in their efforts through research, through any other change in the lifestyle or anything else. So that's all from my side. Thank you very much.